नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नून लीग की खातून समेत 4 अरकान की वीडियो का मामला क्या है। एक आला तरीन सतह के इजलास में 5 अहम तरीन मिनट और 5 हसास तरीन मिनट्स के दौरान क्या कुछ होता रहा। शहबाज शरीफ ने इसी पूरी सूरत हाल में किस तरह की खौफनाक गेम खेलने की कोशिश की। मियां नवाज शरीफ इस सूरत हाल में किसके साथ डायरेक्ट राब्ते में थे। इस राब्ते में किन 3 हसास नुकात पर बात हुई। मरियम नवाज इस सिचुएशन में कहाँ खड़ी हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में किस किस्म की फ़ाइल पहुंचाई गई। इस फ़ाइल में किस तरह की अहम मालूमात थीं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस फ़ाइल की बुनियाद पर किस तरह के हंगामी फ़ैसले करने पड़े। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी 4 लीगी अरकान असम्बली की वीडियो की कहानी क्या है और 5 हसास और अहम तरीन मिनट्स में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक आला और अहम तरीन इजलास से ज़रा देर पहले क्या हुआ, क्योंकि ये एक फ़ैसला कुन इजलास था। आप कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स थे और इसी इजलास में ये फ़ैसला भी होना था कि क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या 5 साल से पहले रुखसत हो जाएगी और क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर पाएंगे या कोई -1 फार्मूला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी उस पर अमल दरामद हो जाएगा। क्योंकि इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं यहाँ पर इस तरह की इतलात गर्दिश कर रही थीं और ये दावे किए जा रहे थे कि एक -1 फार्मूला तैयार किया जा चुका है और इस फार्मूले के तहत ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है और ये हो सकता है कि हुकूमत तो 5 साल पूरे कर ले, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो 5 साल पूरे करे, हुकूमत ना गिरे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक इंसाफ की वज़ारत उज़्मा के तौर पर और एक उम्मीदवार के तौर पर उनको प्रीमियरशिप से हटाया जाए और तहरीक इंसाफ से ही किसी और को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये इतलात और ये दावे इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रहे थे और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के 2 मरकज़ी और अहम रहनुमाओं के नाम भी लिए गए जो मुमकिना तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिप्लेस कर सकते थे इन दावों के मुताबिक। अब इनमें से एक रहनुमा का ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और इस शख्सियत के मुतल्लिक ये तासुर है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है और DGISI के नोटिफिकेशन में जो ताख़ीर हुई, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना एक आइनी इस्तेहकाक इस्तेमाल किया, तो उस मामले पर जो एक मखसूस और पेचीदा सूरत हाल पैदा हुई, उस पेचीदा सूरत हाल में इस शख्सियत ने पुरअसरार खामोशी भी अख्तियार किए रखी, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो ये चाहते हैं कि हर सूरत में उनके इस्टेब्लिशमेंट से मस्बत ताल्लुकात कायम रहें। यानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और इसके साथ साथ नए वज़ीर आज़म के लिए इन दावों के मुताबिक PTI खैबर पख्तूनख्वा के एक मरकज़ी रहनुमा के मुतल्लिक भी दावा किया गया और उनका नाम भी लिया गया कि ये भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जगह नए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और इस दावे की बुनियाद ये बताई गई और इस दावे की बुनियाद ये बनाई भी गई कि ये जो शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ KP से है, इनका अपना बड़ा मजबूत सियासी धड़ा है। माजी में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त इसी शख्सियत ने 1-2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश की थी और उस वक्त भी इस शख्सियत के मुतल्लिक ये तासुर बना था और दोबारा से ये तासुर बनाया गया है कि ये शख्स भी और ये जो शख्सियत हैं ये भी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, यानी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक। अब ख्वाहिशात और जो आप कह सकते हैं कि किसी की जो ख्यालात हैं, उन ख्यालात और ख्वाहिशात पर मबनी ये जो अफसानवी इतलात हैं, ये PDM
اور جو نون لیگ کے قریبی حلقے ہیں انہوں نے یہ اطلاعات بہت تیزی سے پھیلائیں، اور ان جعلی خبروں کا، ان بے بنیاد خبروں کا اتنا زور تھا اسلام آباد میں کہ ایسے وزراء جو پرائم منسٹر عمران خان کی کور ٹیم کا حصہ ہیں، یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی کلیدی ٹیم کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ بے حد مخلص بھی ہیں، وہ بھی کچھ پریشان نظر آنے لگے کہ کہیں پرائم منسٹر عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی بڑا کھیل تو شروع نہیں کر دیا گیا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کھیل کے جو مہرے ہیں وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے سلیکٹ کیے ہیں اور اس کھیل کی ڈوریاں بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہلا رہی ہے۔ اب ایک طرف یہ پس منظر تھا اور دوسری جانب یہ تاثر تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان DGISI کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے معاملے پر مبینہ طور پر اب بھی غلط فہمیاں موجود ہیں، اور اپوزیشن نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور اس لانگ مارچ کے متعلق جو انہوں نے فیصلہ کن جیسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ ایک فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا اور اس کے نتیجے میں حکومت گر جائے گی، اور جب تک حکومت نہیں گرے گی اس وقت تک یہ لانگ مارچ جاری رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس لانگ مارچ کے پیچھے ہے اور وہ اپوزیشن کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ یہ PDM اور مسلم لیگ نون کے جو قریبی حلقے ہیں اس طرح کے دعوے کرتے رہے اور اس طرح کی اطلاعات پھیلاتے رہے۔ اب جس اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، یہ اجلاس اس پورے پس منظر میں ہو رہا تھا جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، اور اس اجلاس سے پہلے میاں نواز شریف نے 3 ہنگامی رابطے کیے اور اپنی طرف سے 3 نکات پر ہدایات بھی جاری کی۔ ان میں سے ایک رابطہ تو انہوں نے کیا مولانا فضل الرحمان سے، دوسری جانب انہوں نے شہباز شریف سے بھی رابطہ کیا، اور اسی موقع پر مسلم لیگ نون کی ایک ہنگامی میٹنگ کی صدارت بھی کی، جس کے لیے انہوں نے اسحاق ڈار کو یہ ہدایات دی تھیں کہ اس میٹنگ کے انتظامات کیے جائیں، اور جو لندن میں اس وقت مسلم لیگ نون کا ایک سیاسی سیکریٹریٹ ہے یعنی حسن نواز کا دفتر، وہاں سے میاں نواز شریف نے اس میٹنگ کی صدارت کی اور ویڈیو لنک پر مسلم لیگ نون کے رہنما شریک ہوئے اس میٹنگ میں۔ دوسری جانب بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری بھی اس اجلاس کے متعلق بہت زیادہ پرجوش تھے، اور بلاول بھٹو نے بھی ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تاکہ اس اجلاس کے حوالے سے وہ پیپلز پارٹی کی ایک حکمت عملی بنا سکیں، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور یہ طے کیا گیا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، اگر پرائم منسٹر عمران خان کا راستہ روکنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی، وزیر اعظم عمران خان کی وہی بات کہ جو بار بار وہ مختلف فورمز پر دہراتے رہے ہیں کہ یہ سب عناصر جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اگرچہ ان کے نظریات مختلف ہیں لیکن میں ان کو مجبور کر دوں گا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں۔ اب شہباز شریف اور بلاول بھٹو اور جو دیگر اپوزیشن لیڈرز ہیں یہ بہت پرجوش تھے کہ اس اہم ترین اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو ہمیشہ کے لیے ناک آؤٹ کر دیا جائے گا، اور اگلے مرحلے میں تحریک انصاف کی وفاق سے حکومت بھی ہم ختم کر دیں گے، یعنی پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ پنجاب سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوگی اور اس کے بعد وفاق سے بھی تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دی جائے گی۔ اور اس اجلاس کے لیے شہباز شریف نے خود مسلم لیگ نون کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو فون کالز کی، دوسری جانب بلاول بھٹو نے بھی پیپلز پارٹی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں اور جو ارکان سینٹ ہیں ان کو کالز کی، اور اپوزیشن ارکان کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ نے صبح صبح ناشتے پر پہنچنا ہے اور وہاں آپ کی حاضری بھی لگائی جائے گی، یعنی ناشتہ تو ہم آپ کو دیں گے، ناشتہ ہم آپ کو کروائیں گے، لیکن اس وقت ناشتہ آپ کو ملے گا جب آپ حاضری لگوائیں گے۔ یوں اپوزیشن کے یہ جو ارکان ہیں یہ ناشتے پر پہنچ گئے، ان کی پھر گنتی کی گئی، ان کی حاضری لگوائی گئی اور پھر انہیں ناشتہ بھی کروایا گیا۔ اب ایک طرف اپوزیشن کی یہ تیاریاں تھیں اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کو کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے تھے کہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور جو جہانگیر ترین گروپ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت سے ناراضی کا اظہار کیا تھا،
اور اس سے پہلے ایک الگ دھڑا بھی بنایا تھا، تو یہ لوگ آخری وقت میں حکومت کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس سے اچانک غیر حاضر بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو اسپرٹ ہے وہ ایک فائٹر سپورٹس مین کی ہے، اس لیے وہ آخری وقت تک لڑنا بھی جانتے ہیں، ہار نہیں مانتے۔ اس لیے وہ ان اطلاعات کے باوجود کہ ان کے اتحادی آخری وقت میں کوئی پراسرار حالات میں ان کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھے، بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان جب پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں پر سیڑھیوں کے قریب انہیں کچھ صحافیوں نے روکا اور وہاں پرائم منسٹر سے کچھ پیچیدہ سوالات بھی کیے گئے، اور یہ سارے سوالات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے متعلق بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے دعوے ہیں کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت گر جائے گی اس کے متعلق بھی تھے، اور جو اہم ترین قانون سازی ہونی ہے اور اس پارلیمنٹ کے سیشن میں ہونی تھی اس کے متعلق بھی ان صحافیوں نے بڑے پیچیدہ قسم کے پرائم منسٹر عمران خان سے سوالات کیے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دیے، اور یہ کہا کہ جب کوئی کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو اس کا مقصد صرف میچ کھیلنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ میدان میں اترا ہے تو اس میچ کو جیتے۔ یعنی الفاظ ان کے یہ تھے کہ کھلاڑی صرف میچ کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ میچ جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعلان کر دیا کہ اس اہم ترین قانون سازی کے معاملے پر بھی جیت انہی کی ہوگی، اور وہ جب ایوان میں پہنچے تو وہاں پر ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ شہباز شریف نے جب اپنی تقریر شروع کی تو وزیر اعظم عمران خان اس وقت اپنے چیمبر میں موجود تھے، اور شہباز شریف کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ناشتے پر جو انہوں نے ارکان قومی اسمبلی اور ارکان سینٹ کو بلایا تھا اور اپوزیشن ارکان کی جو حاضری وہاں لگائی گئی تھی اس کے مقابلے میں حکومتی ارکان کی تعداد زیادہ ہے، یعنی حکومت کو عددی اکثریت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاف لیگ اور MQM کے ارکان تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے، یعنی ایوان میں پہنچ گئے، اور یہاں تک کہ جہانگیر ترین گروپ کے وہ ارکان جن کے متعلق پورا ایک تاثر بنایا گیا تھا کہ ان کے اوپر کچھ کام ہو گیا ہے، یعنی مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر کام کیا ہے۔ خاص طور پر بلاول بھٹو نے یہ تاثر دیا تھا کہ جہانگیر ترین گروپ کے کچھ لوگوں سے پیپلز پارٹی کے رابطے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت حکومت کے خلاف ووٹ دینے کے لیے آمادہ بھی ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جہانگیر ترین گروپ کے جو تمام ارکان تھے وہ بھی ایوان میں وقت پر پہنچ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ تحریک انصاف کے حق میں ہی ووٹ دیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف نے ایک نئی چال چلی اور پوری کوشش کی کہ دو طریقوں سے یہ اجلاس ملتوی ہو جائے۔ پہلے تو انہوں نے اسپیکر کی منتیں کرنا شروع کیں اور یہ کہا کہ دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک خط بھی لکھا تھا اور اس خط میں آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ قانون سازی میں تعاون کریں گے، لہذا برائے مہربانی آپ اس اجلاس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ شہباز شریف کو معلوم ہو گیا تھا کہ اپوزیشن ارکان کی تعداد حکومتی ارکان کی نسبت اس اجلاس میں کم ہے۔ ظاہر ہے کہ اسپیکر اسد قیصر نے شہباز شریف کی اس سیاسی چال کو سمجھا اور انہوں نے اس اجلاس کو ملتوی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کو دھمکیاں بھی دیں اور جو اپوزیشن کے دیگر رہنما تھے وہ بھی اسپیکر کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے، لیکن جو PTV پر مناظر تھے وہ تمام مناظر نہیں دکھائے گئے، یعنی جو وہاں پر دھینگا مشتی ہوئی، جو ہاتھا پائی ہوئی اور جو دھمکیوں وغیرہ کے مناظر تھے یہ PTV نے نشر نہیں کیے۔ لیکن اب جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اسی اجلاس کے متعلق اور جو ویڈیوز اب منظر عام پر آئی ہیں ان میں بہت شرمناک قسم کے مناظر ہیں، اور ان مناظر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کئی کردار ہیں اور خود شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی اسپیکر کے ڈائس کے سامنے آ کر انہیں دھمکاتے رہے، انہیں اشارے کرتے رہے، اور قادر مندو خیل جن کے متعلق یہ تاثر ہے
کہ وہ ہمیشہ قومی اسمبلی میں بہت ہی نازیبا اور ناشائستہ قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اسپیکر کے لیے انتہائی ناشائستہ الفاظ استعمال کیے اور اتنے نامناسب قسم کے اشارے کیے جن کی تفصیل بتانا بھی اس پلیٹ فارم پر ممکن اور مناسب نہیں، اور یہ اتنی شرمناک ویڈیوز تھیں کہ جس پر تمام لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے جب یہ ویڈیوز منظر عام پر آئیں، اور اسپیکر کے خلاف جو انتہائی غیر شائستگی سے اشارے کیے گئے قادر مندوخیل کی جانب سے بھی، اور جو نون لیگ کے ارکان تھے اور جو اپوزیشن کی خواتین ارکان بھی شامل تھیں، اس کے اوپر پھر بعد میں اسپیکر نے کارروائی بھی کی۔ اب یہ جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپیکر کے خلاف جس طرح کا احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح کے ان کو نامناسب اشارے کیے گئے، جس طرح کی زیر لب آپ کہہ سکتے ہیں کہ گالم گلوچ کی گئی، جس طرح سے ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی گئی جس میں اپوزیشن کی خواتین اراکین بھی شامل تھیں، تو ان ویڈیوز کے بعد کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا، اور سب سے پہلا ایکشن جو لیا گیا ہے وہ عبدالقادر مندوخیل کے خلاف لیا گیا ہے، کیونکہ ان کی جو ناشائستہ حرکات ہیں ان پر فی الحال ایک دن کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، اور باقی جو ارکان ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی متوقع ہے۔ اور دوسری جانب پرائم منسٹر عمران خان نے جو کمٹمنٹ کی تھی، جس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ ہر صورت میں عوامی مفاد کی اس قانون سازی کو کامیاب کریں گے، انہوں نے اپنے اس مقصد میں ایک شاندار فتح بھی حاصل کی، اور اپوزیشن کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود میدان کے اندر ان کو قانونی اور ایک آئینی طریقے سے پچھاڑ کر بھی رکھ دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔